अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। देर बाद व्लॉग हो रहा है, लेकिन ये है कि हम अपनी हाज़िरी लगा रहे हैं। तो चलें करंट सिचुएशन पर बात करते हैं। 2 मौज़ूआत हैं। एक तो आइनी तरमीम, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या ये पॉज़िटिव है या नेगेटिव है? इसके नुक्तों के ऊपर तो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जो बड़े जो आप कह लें कि जो उसका बड़ा कन्वेंस है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, और दूसरा जो है ना जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। तो पहले वाले के ऊपर आते हैं जनाब। जो असल मौज़ू है हमारा तरमीम, देखें इसके अंदर ये हो रहा है कि जनाब फ़ौजी जो आप कह लें डिपार्टमेंट है, उसको एक इदारे किसी शक्ल दी जा रही है और बताया जा रहा है कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे होगा, और जो 4 स्टार हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उनके रद्द-बदल ऐसे होंगे, और कमान जो उनसी है ना वो किस तरह की होगी, और जो फील्ड मार्शल हैं उनके ओहदे को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से होगा, क्योंकि आइन में फील्ड मार्शल के इख्तियारात, उनके मामलात, इनके ऊपर कोई चीज़ थी नहीं। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी हैसियत क्या रहेगी, सिंबॉलिकल होंगे, लेकिन वो जो आर्मी चीफ है उसका ओहदा कहाँ पे होगा, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? देखें इसके ऊपर मैं आपको मजमूई तौर पे एक बात बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और ये मेरी बात आपने याद रखनी है, ये तारीख का हिस्सा बनाना है। ये बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके अंदर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट आ चुकी हुई है। और वो शख्स जिसकी मैंने बार बार मुदाखलत की है, मुखालफत की कि वो बंदा जो इंसान है उसको शौक़ वज़ारत उज़्मा है और यूं है और वो है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंसान ना मतलब जीनियस पाया गया। कोई शक नहीं है कि एक बड़ा तरीके से जो एक पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ी जा रही थी, उसके अंदर उस बंदे का नेगेटिव किरदार रहा है। वो शौक में रहा है, बेटे की वजह से भी मजबूर है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते रहे, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन उनकी जो काबिलियत है ना वो कहाँ पर नज़र आई, तारीख बताएगी। हमें अपने तौर पे समझना होगा कि ये हो क्या रहा। देखें जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी को फंसाते थे ना, उसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को भी फंसा लिया, और उस मकाम पर ले गए हैं जहाँ से अब वापसी नहीं है। अब वो चीज़ें जो वो हमेशा ठीक करने के लिए आते थे, वो ऑलरेडी उनके अपने हाथ में होंगी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी मामले को समझे और चलाए, और लेकर उस मामले को उस जगह तक पहुंच जाए कि मामलात जो उनसे हैं ना वो दूसरे के हाथ में ना हो, बल्कि अपने हाथ में हो, जिम्मेदारियां आ जाएं। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी जगह पे नज़र आएगी या यरगमाल बनाते हुए नज़र आएंगे, तो वो खुद अपने आप को देखेंगे, उसके अंदर कोई दूसरा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमें समझनी होगी। तो क्या जो मुख्तलिफ कवानीन हैं वो किसी काम के होंगे? बिल्कुल काम के होंगे, लेकिन वो दो धारी तलवार होगी जो उनके अपने ऊपर लटकेगी। ज़ाहिरन ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े इख्तियारात चले गए हैं, और आइनी तो कानूनी तौर पे उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि ये पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। ये इज़्ज़त लेने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इज़्ज़त देने के लिए नहीं है तैयार। जिसमें कोई बुरी की बात नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है। जैसे किसी बच्चे को गलत तरबियत दे दी जाती है, और जब वो बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, और वो अपने ज़ोर के अंदर हो, उसको समझाया जाए कि यार हमसे माज़ी में गलतियाँ हुई हैं, तो उसको समझ में नहीं आती। उसका बुढ़ापा, उसका जब ज़वाल है, वही उसको समझाता है, तो समझाता है, अदरवाइज़ नहीं समझाती। यानी कि ये आने वाली जो नई नस्ल होती है, उसको ये बात समझ में आती है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर किसी मुल्क के अंदर 5, 7, 8, 10 जर्नैल होते हैं, या किसी मुल्क में पाकिस्तान की तरीके से दर्जनों जर्नैल होते हैं, लेकिन वो दर्जनों होते हैं, वो हज़ारों नहीं होते। और अगर जो हज़ारों होना शुरू हो जाएँ, तो फिर कहा जाए कि अच्छा ये तो फ़ौजी तो लड़ते ही नहीं हैं, तो लिहाज़ा इस महाज पे जो है ना 5,000 जर्नैल जाके जो है ना काबू पाएगा, इस तरह कर लो, उस तरह कर दो, तो बड़ी बुरी मार पड़ती है उनको। यहाँ पर भी ऐसा ही होने लगा कि बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ दे दी गई हैं।
کیا اس سے فوج کو نقصان پہنچے گا، پاکستان کو نقصان پہنچے گا؟ نہیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ ان کو خود سمجھ میں آئے گی، یا خود ذمہ داریاں چھوڑیں گے، ان کو پتہ لگے گا کہ جب یہ ذمہ داریاں ہمارے پاس آتی ہیں نا تو یہ ہمارا جو ہے نا کیریئر خراب کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ماضی میں بہت زیادہ ہوتا رہا ہے، یہ ہمیشہ یہ جو تجربات کے نام پہ لوٹ مار کا پروگرام ہوتا ہے، ان کو ہم ہائی بریڈ پروگرام ماشاء اللہ کہتے تھے، جیسے ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان، جنرل مشرف، جنرل ضیاء، یہ سارے جو ہے نا لوٹ مار پروگرام تھے، کوئی اس میں بہتری کا یا مفاد نہیں تھا پاکستان کا، صرف اور صرف یہ تھا کہ آؤ فصل پک گئی ہے، کاٹو اس کو، کھاؤ پیو، اور اس کے بعد جب وہ بیچارہ مرنے حال ہوتا تھا پاکستان تو پھر یہ چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے، پھر یہ پروگرام کرتے تھے، پھر ہائی بریڈ پروگرام آ جاتا تھا۔ تو ویٹ اینڈ سی۔ اب کیا فوج کی کارکردگی پر فرق پڑے گا؟ نہیں، یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، بہت میں پر امید ہوں، جس چیز سے میں تھا کہ یار یہ غلط ہو جائے گا، لیکن یہ معاملات بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں۔ پروفیشنل جیسے راکٹ فورس وغیرہ بنی ہے پاکستان کے اندر، جو ینگرز ہیں ان کو پتہ لگا ہے، اور یہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں۔ اب آئینی ترمیم کے اندر کورٹس کے، سپریم کورٹ اور آئینی کورٹ جو انزینہ علیحدہ علیحدہ ہو رہی ہے، اس کے نام مختلف آ رہے ہیں۔ یہ پورے یورپ میں آلموسٹ جو ہے نا اسی طریقے سے آئینی کورٹ علیحدہ ہوتی ہے، بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ ان کے گہرے کام ہوتے ہیں۔ جیسے اٹلی کے اندر ایک قانون ہے کہ جو یہاں پہ آتے ہیں، مائیگرینٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو پیپرز پکے ہو جاتے ہیں، تو 10 سال کے بعد ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے، اٹالین۔ تو اسمبلی کے اندر ایک قانون آیا، اور قانون بحث ہونے کے بعد پاس ہوا، اور یہاں کے طریقہ کار کے مطابق کہ اب نیشنلٹی 5 سال کے بعد ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جس کو نیشنل بنا دیا ہے، جس کے پیپر ہو گئے ہیں یہاں پہ، اس کو 5 سال کے بعد مل جانی چاہیے، اسائلم ہو گیا یعنی کہ۔ تو وہ قانون ایک دم سے بنا نہیں، بلکہ وہ قانون جو سا ہے وہ یہاں کے آئینی کورٹ کے اندر چلا گیا، پھر وہاں پہ اس کے اوپر بحث جاری ہے، وہ نکات دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہول آئین ہے، یہ کہیں اس سے ٹکرار تو نہیں رہی بات، اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس کے کیا قانونی لوچے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئین بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ جو ہے نا دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس جگہ پہ لگ رہا ہے تو اس جگہ سے ٹکرار تو نہیں رہا، تو اس کی شکل بناتے بناتے پھر وہ واپس جو ہے نا ابھی تک پارلیمنٹ میں دوبارہ نہیں آیا کہ 5 سال میں نیشنلٹی دے دی جائے کہ نہیں ضرورت۔ ٹھیک ہے نا، یہاں پہ آبادی بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، تو اس لیے ضرورت بھی ہے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن وہ بنیادی آئین سے بھی نہ ٹکرا رہا ہو۔ تو اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں کی سپریم کورٹ کیا ویلی بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں، سپریم کورٹ کے پاس اور بہت بڑے بڑے جھمیلے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ہر سیاسی مقدمے کو اپنے آگے لگا کے اپنی تشہیری پروگرام، کسی نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں، لیکن اندر سے وہ جو ہے نا پورا ہوتا۔ تو یہ چیز رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب تو وہ جو ہے نا معاملات وہ بھی ٹھیک ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو معیشت ہے نا، اس کے اوپر بہرحال کام ہو رہا ہے، بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور وہ سویلینز اس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب 2-1 منٹ ہی بچے ہیں جناب دوسرے موضوع کے لیے، وہ بھی آپ کرتے ہیں۔ دیکھیں، بہت شروع میں جب جنرل فیض حمید کو اریسٹ کیا گیا تو 15 سے 20 دن ہوئے ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سورس جو ہے نا وہ کام کر گیا ہے، اس سے بات ہوئی ہے، تو اس نے بتایا کہ جنرل فیض حمید نے لے دے کر دی ہے، ایسی کی تیسی پھیر دیا پورے سسٹم کی، اور اس نے کیونکہ وہ پہلے 2-3 دن جو ہے نا وہ کافی پریشان تھا، پھر اس کے بعد اپنے پورے ہوش کے اندر آ گیا تھا، وہ سپائی ماسٹر رہا ہے، اس کا ایک پروگرام تھا، وہ لنڈے کا پیوٹن بننا چاہتا تھا۔ حالانکہ پیوٹن اور یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پیوٹن وہ ہے جب اس نے اقتدار سنبھالا تھا نا، 2 ڈبل روٹی کے پیس، 2 بریڈ کے پیسوں کے اوپر عورت کو ساری رات جو ہے نا اپنے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، صرف اس کی ایک رات کی بھوک نکالنے کے لیے نا، وہ بیچاری اس حد تک مجبور ہوتی تھی، اور یہ عام ہوا تھا۔ اس وقت میں رشیا ہوا، کوئی بھوک کا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو گندی عادتوں میں پڑھ کے، یعنی کہ صرف اور صرف مانگنا پینگنا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، لیکن حقیقتاً اس نے پورے
عذاب سے نکالا. ہاں اس کے خلاف پروپیگنڈے کہ جی بلینر ہے, ٹریلینر ہے, وہاں پہ اس کے پیسے ہیں, یہاں پہ اس کے پیسے ہیں, اس طرح کی واحیات باتیں سنتے رہتے ہیں. لیکن اس کا جو ایک رعب دبدبا یا جو اس کا آپ کہہ لیں KGB سے تعلق اور وہ سارا جو ہے نا ایک سسٹم, اس کے اوپر بڑی جو ہے نا باتیں ہوتی رہتی ہیں, فلمیں بننی چاہیے اور تاریخ لکھی جانی چاہیے وہ کون ہے. لیکن اس کی کاپی کر کے کہ میں ایسے بن جاؤں گا اور میرا اقتدار بہت ہی لمبا ہوگا, تو پیوٹن کا اقتدار لمبا نہیں ہے, اس کی سروس بہت لمبی ہے. تو ظاہراً جو انسان ہے وہ بہت آپ کو ظالم جابر نظر آتا ہے, لیکن اس نے پورے رشیا کو نکال دیا ایک بہت بڑے بحران سے. تو یہاں پہ جو تھے نا لنڈے کے پیوٹن صاحب, وہ بھی ایسی پروگرام بنا رہے تھے کہ KGB میں ایسے پکڑو, یہ دے دو, وہ دے دو, اس کے لیے یوں کر دو, اپنا اقتدار بنا لو. پہلے عمران خان کو استعمال کر کے ادھر آؤ, اور پھر اس کے بعد عمران خان کو الٹی جوتی سے مار مار کے باہر نکالو سب سے پہلے. اور اس بات کے بہت سارے گواہ ہیں کہ جب بھی وہ باتیں کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ صرف میں اس مقام تک میں نے پہنچنا, آرمی چیف بننا, باقی میں جو ہے نا سب سے پہلا جو ہے نا پانجا اس کو ماروں گا, عمران خان کو. اچھا, تو وہ جو میرا سورس تھا نا اس نے یہ بات بتائی تھی کہ خان اپنا فیض حمید نے بار بار یہ بات کہی ہے. اس نے اس سے جو بھی پوچھا اس نے کہا یہ کیا, اس نے کہا ہاں کیا, اس نے کہا یہ کیا, اس نے کہا ہاں کیا. اس کو بھی پتا ہے, اس کو بھی پتا ہے, اس کو بھی پتا ہے. وہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سروس میں ہے, کچھ آؤٹ آف سروس ہے, سب کو پتا ہے. اور کہ جی یہ کیا تھا, وہ کہا میں نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, میں نے اس کے لیے بھی کیا, اس کے لیے بھی کیا, اس کے لیے بھی کیا. جو سوال پوچھنے والے تھے نا وہ سیاسی لوگ نہیں تھے, وہ بڑے پروفیشنل تھے. تو جو ان کی جو باتیں ریکارڈ کے اوپر آئیں نا تو اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا سب گئے پھنس. تو میں نے آپ کو بار بار یہ اطلاع دی تھی کہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا, یا اگر ہوگا تو وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا, وہ ایک عام عدالت میں نہیں آئے گا. جب عام عدالت میں آئے گا اور اوپنلی جب وہ یہ بتائے گا تو ایک بہت بڑا بحران آئے گا. اس لیے اس کے کیونکہ گناہ عظیم ہے ٹھیک ہے, یا نعوذ باللہ خدا کے بیٹے کہلاتے ہیں, یا یہ احتساب سے بالا تر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں اتنا ہی کر لیا یہی بہت ہے. تو وہ اس کا جو ہے نا کیس, وہ اگر آئے گا بھی تو اس طرز پہ آئے گا, یا تو کہ بس وہ عام عدالت کے اندر پبلک کے سامنے نہیں آئے گا. اور یہ عمران خان کو بھی یہ جھولے لال کو لٹکاتے رہیں گے یوں ہی, اور ایسا کرتے رہیں گے. تو یہ فیض حمید کو پکڑ کے جو ہے نا وہ پچھتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کسی نے اور طریقے سے اس کو ٹکا دیتے. بات آپ سمجھیے, میں تو زیادہ بھی نہیں بول سکتا. تو دونوں موضوعات بھائی کور کی ہیں. تو فیض حمید صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں نا پچھلے 6 مہینے سے میں سن رہا ہوں آنے والا ہے, آنے والا ہے, کل دیکھو, پرسوں دیکھو, ایک ہفتے بعد دیکھو, آیا ہی آیا. نہیں آئے گا. جو میرے پاس اطلاعات ہے, آ گیا تو بہت بڑی بات ہوئی. عام عدالت کے اندر پبلک کے سامنے نہیں آئے گا. اگر فیصلہ آیا بھی نا, کوئی ایسی چیز ہوئی, تو یہ پبلک کے سامنے نہیں آئے گا. اس نے آلریڈی جتنا گند پھیلایا نا, پورا نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا. سب کہتے ہیں کہ یار اس کی انکوائری رپورٹ بھی بیان ہے, ٹھیک ہے نا. ظاہراً اس کا وہ وکیل ہے جی, یہ ہے جی, وہ ہے, سب ڈرامے بازی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.